अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल तेरी राह में रुल गई वे की नवी किस्त की जानिब। तुम्हारे पास कमीज शलवार का लिबास नहीं है? जुबारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के लिबास शहर में पसंदीदगी की सनत पा सकते हैं, लेकिन गांव में ये लिबास बेहयाई का दर्जा रखते हैं। वैसे भी तुम पंजाबी फिल्में देखती हो, थोड़ी बहुत तो कल्चर की पहचान तो हो गई होगी तुम्हें। जुबारिया इसके काटदार लहजे पर दिल ही दिल में गुस्से के घूंट पीती हुई उठ खड़ी हुई। ये बात तो इसे सुबह ही पता चली थी कि सफदर भी इनके साथ चल रहा था। चलो ये भी खूब हुआ, रास्ता अच्छा कट जाएगा। सफदर का बातूनीपन इसे अव्वल रोज से ही अच्छा लगा था। डिग्गी में सामान डालकर वो लोग गाड़ी में बैठ गए। सफदर पीछे बैठना चाहता था, लेकिन वो इससे पहले पीछे बैठ गई। बीबी जी आप आगे आइए ना, वो आगे बैठते हुए हिचकिचा। जहांदार ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। नहीं प्लीज़, मुझे नींद आ रही है, मैं लेटना चाहूँगी। इसके साथ ही इसने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। सफदर आगे बैठ गया। जहांदार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। चूँकि इसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, इसलिए वो जल्द ही सो गई। जहांदार और सफदर का तमाम सफ़र बातों में गुजर गया। बीबी जी उठ जाइए, गांव आ गया है, लाहौल वाला। सफदर की पाटदार आवाज़ पे वो चौंक कर उठ बैठी। जिस वक्त वो घर से निकले थे सुबह तुलू हो रही थी, लेकिन अब आफताब पूरी तरह फैल चुका था। गांव का वही रिवायती माहौल, कच्ची पक्की गलियां, ऊंचे नीचे मकान, नंग धड़ंग बच्चे। इसने वक्त देखा, दिन के 2 बज रहे थे। जहांदार ने गाड़ी एहतियात से एक तरफ खड़ी कर दी। सफदर ने दरवाज़ा खोला, वो बाहर निकल आई। नींद से बेदार होते ही तेज चमकदार धूप इसकी आंखों में चुभने लगी। इसने पर्स खोलकर फौरन ही सनग्लासेस चढ़ा लिए। फिर जहादात की रहनुमाई में इसके साथ साथ चलने लगी। सर पर सामान लादे सफदर भी चल रहा था। अम्मा जी अचानक इसे देखकर हैरान रह गईं, और फिर जब देखा वो भी साथ आई है तो इनकी खुशी में अजीब जोशो खरोश भी शामिल हो गया। ज़हरा ज़हरा देख तो कौन आया है, उन्होंने शोर मचाया। वो अपनी माँ से मिला। जुबारिया चुपचाप खड़ी रही। तू दूर क्यों खड़ी है बहू रानी? अम्मा जी ने दूसरी तरफ से बहू को लिपटा लिया और दुआओं से नवाजने लगी। अम्मा जी मैं भी हूँ, सफदर ने हाथ उठाकर अपनी आमद का ऐलान किया। देख रही हूँ, बहू रानी आई है पहली बार मेरे घर, इसे तो देख लूँ। अम्मा जी इसकी बेताबी पे हंस पड़ी, फिर इसे प्यार करने लगी। जहरा शोर शराबा सुनकर कमरे से निकल आई। सलाम भर जाई। जहांदाद ने जहरा को देखकर एहतराम से सवाल किया। जहरा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। दूसरे ही पल फ़क्र व इंबिसात से इसका सर बुलंद हो गया, जैसे आज वो सुरखरू हो गई। वालेकुम सलाम, कैसा है तू? आप लोगों की दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। जुबारिया नज़दीक आ गई। इसका दिल चाहा वो भी इसे भरजाई कहे, लेकिन वो कह न सकी। जहरा ने प्यार से इसे अपने करीब कर लिया। बाबा कहाँ हैं? जहादात को बाप का ख्याल आया। वो नमाज अदा करने गए हैं। तुम लोग बैठो, लंबा सफ़र तय करके आए हो, थोड़ा आराम कर लो। नहीं अम्मा, बहुत भूख लगी है, बस जल्दी से खाना निकाल दें। वो मुंह हाथ धोने की गर्ज से शर्ट की आस्तीनें चढ़ाने लगा। जहरा इसकी बेचैनी पर मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ बढ़ गई। सफदर भी भूख की शिद्दत से निढाल हुआ जा रहा था। वो भी मुंह हाथ धोने चला गया। जुबारिया सास के पास बैठ गई। दिए तुझे भी भूख लग रही होगी, तू भी मुंह हाथ धो ले, जहरा खाना गर्म करके लाती ही होगी। जुबारिया मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। गुसल खाना किधर है अम्मा जी? इधर सामने है पुत्र, अम्मा जी ने इशारा किया। जुबारिया अंदर चली गई। खाने के बाद जहांदात को सख्त नींद आने लगी और सोने की शदीद तर ख्वाहिश हो गई। जा पुत्र, जाकर सो जा, बातें होती रहेंगी। लगता है तू काफ़ी थका हुआ है, अकबर मलिक ने बेटे की थकावट महसूस करते हुए कहा तो जहांदार इन लोगों के दरमियान से उठ गया। सफदर इतना थका हुआ था कि वहीं सो गया। दिए तू भी जाकर आराम कर, अकबर मलिक ने बड़े प्यार से कहा। जुबारिया को इनकी महफिल दिलचस्प लग रही थी। मुझे आप लोगों के पास बैठना अच्छा लग रहा है, और वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, इसने अपनाइयत से कहा। सास ससुर इसकी मिलनसार तबीयत पर वारिफ्ता हो गए। बहुत देर तक महफिल जमी रही। कुछ देर के बाद अम्मा भी लेट गईं। अकबर मलिक से कोई मिलने आ गया, वो बाहर चले गए। तब जहरा और जुबारिया चाय की तलब की वजह से रसोई में आ गईं। मुझे हैरानी हुई, आप इतनी अच्छी चाय बना लेती हैं। क्या मतलब? जहरा आहिस्ता से मुस्कुराई। मेरा ख्याल था आप लोग भी चाय नहीं पीते होंगे, इसने झिझकते हुए कहा। हाँ, जहांदार चाय पसंद नहीं करता ना, इसलिए। क्या अब भी चाय नहीं पीता? जुबारिया ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। जहरा हंस पड़ी। शुरू से इसका यही ख्याल है, चाय नहायत फजूल चीज़ होती है, तभी तो इसके करीब नहीं फटकता। और सिगरेट के बारे में इनका क्या ख्याल है? जुबारिया की संजीदगी पे जहरा चौंक गई, फिर मुस्कुराकर पूछने लगी, तुम्हें सिगरेट की खुशबू अच्छी नहीं लगती? जुबारिया ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो फिर तुमने इसे रोका क्यों नहीं अभी तक?
زہرا نے شرارت سے کہا۔ زباریہ تلخی سے سر جھکا کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ روک کر دیکھا تھا، بہت بڑی سزا اٹھائی، اب کبھی نہیں روکوں گی۔ ویسے یہ عادت اچھی نہیں اس کی، تم چھڑوا دینا۔ بیویاں تو نہ جانے کیا کیا عیب چھڑوا دیتی ہیں، یہ تو پھر معمولی نشہ ہے۔ ہاں، جب بیوی کو بیوی سمجھا جائے جب نہ۔ زباریہ کی چائے یکایک زہر کی مانند ہو گئی، لیکن وہ آہستہ آہستہ گھونٹ بھرتی رہی۔ زہرا اسے مسلسل باتیں کرتی رہی۔ تم بہت کم بولتی ہو، حالانکہ سنا ہے شہر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ زہرا نے شرارت سے اسے چھیڑا تو وہ ہنس پڑی۔ اس کی نگاہ جہادات پر پڑی جو سامنے سے ادھر آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ساری تلخی زباریہ کے لبوں پر آ گئی۔ سنا تو یہ بھی ہے کہ گاؤں کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا رسوئی کے نزدیک آ چکا تھا۔ اس کے لفظوں پہ جیسے چہرے کا رنگ اڑ گیا، نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ تو کیا دیور جی تمہیں پیار نہیں کرتے؟ زہرا کی چونکہ اس کی طرف پیٹھ تھی، اپنی ترنگ میں بولی۔ اب کی تو زباریہ کا رنگ اڑ گیا۔ اسے شاید زہرا سے اس بے تکلفی کی امید نہیں تھی۔ پھر سامنے ہی وہ جمع کھڑا تھا۔ دوسرے ہی پل جہادات وہاں سے کھسک گیا۔ زباریہ اس کی بات ہنسی میں ٹال کر برتن سمیٹنے لگی۔ نہیں، رہنے دو، میں خود سمیٹ لوں گی۔ زہرا نے اسے منع کیا، لیکن وہ باز نہیں آئی اور شام کا کھانا بنانے تک چھوٹے موٹے کاموں میں اس کی مدد کرتی رہی۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے؟ زہرا نے اس کی دلچسپی بھانپتے ہوئے پوچھا۔ گزارے لائق بنا لیتی ہوں، وہ کھسیا کر بولی۔ مثلاً کیا کیا بنا لیتی ہو؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ تقریباً سب ہی کچھ۔ کیا روٹی بالکل گول بنا لیتی ہو؟ زہرا نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل، کوکنگ میں سب سے پہلے میں نے روٹی بنانا ہی سیکھا تھا۔ پاپا کا خیال تھا اگر میں نے ڈشز میں پہلے طبع آزمائی کی تو پھر روٹی کبھی اچھی نہیں پکا سکوں گی۔ پاپا کو گھر کی روٹی ہی پسند ہے، اس لیے انہوں نے مجھے سب سے پہلے روٹی پکانا سکھایا تھا۔ حیرت کی بات ہے تمہیں سب کچھ کرنا آتا ہے، زہرا نے خوشی کا اظہار کیا۔ زباریہ کسی خیال کے تحت افسردہ ہوئی۔ ہاں، شاید سب ہی کچھ کرنا آتا ہے سوائے دل جیتنے کے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، پھر کسی خیال کے تحت بولی۔ ایک بات پوچھوں بھرجائی؟ اس نے جھجکتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ زہرا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جہادات کی بھرجائی ہوں تو پھر تیری بھی بھرجائی ہوئی، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ زباریہ کو اس کے رویے سے کچھ تقویت ملی۔ ہاں پوچھو، کیا پوچھ رہی تھی؟ آپ کے شوہر کیسی طبیعت کے مالک تھے؟ بہت اچھے، بہت فراخ دل اور ٹوٹ کر محبت کرنے والے۔ زہرا یکایک رنجیدہ ہو گئی۔ زباریہ متاثر ہو جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنے برس کے بعد وہ آپ سے جدا ہوئے؟ ابھی تو سال بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا نام تھا ان کا؟ زباریہ کے سوال پر زہرا چونک گئی۔ کیا یہ باتیں تمہیں جہادات نے نہیں بتائیں؟ زباریہ شرمندہ ہو گئی اور بغلیں جھانکنے لگی کہ ایسے کیسے مطمئن کرے۔ سرسری سے بتایا تھا، اتنی محبت کرتا تھا وہ دلدار سے، اس کا ذکر تمہارے سامنے اتنا سرسری کیا کہ اس کا نام بھی نہیں بتایا۔ زہرا کو گہرا دھچکا لگا۔ لگتا ہے بہت مصروف رہتے ہیں دیور جی۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، زباریہ نے ٹالنے کی کوشش کی۔ زہرا اس کی کوشش کو بھانپتے ہوئے دلدار کی زندگی کے بارے میں بتانے لگی تاکہ وہ بہت دیر تک شرمندہ نہ ہوتی رہی۔ ویسے تو موسم سردیوں کا ہی تھا، لیکن شہر کے موسم اور گاؤں کے موسم میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ سردی تو اس سے پہلے بھی بہت لگتی تھی۔ یہاں کی سردی تو آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی، موسم کی ٹھنڈک میں اضافہ ہوتا گیا۔ پوری رات پھیل جانے کے بعد سردی کا حال ہی اور تھا۔ تیز چلتی ہوائیں اور کھلے آسمان سے برستا قہر، اس نے 2 سویٹر چڑھائے پھر بھی کپ کپی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت دیر تک زہرا کے بستر میں گھسی رہی۔ جب جہادات آ گیا تو زہرا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ اسے یہ روایت بہت اچھی لگی، یعنی گھر کی عورتیں نئی نویلی دلہن کو شروع میں اس کے کمرے میں خود چھوڑ کر جاتی ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ اس کی توقع کے خلاف بہت بڑا تھا اور اس میں بے شمار کھڑکی دروازے تھے۔ کمرے میں 3 عدد جہادی سائز پلنگ مائع بستر کے بچھے ہوئے تھے۔ ایک طرف لکڑی کی 4 کرسیاں اور ایک درمیانے سائز کی میز رکھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں 3-4 چھوٹے بڑے صندوق اوپر تلے رکھے ہوئے تھے جس پہ نفاست سے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک عدد لکڑی کی سنگھار میز اور ایک لوہے کی الماری کھڑی تھی۔ کمرے کی چھت کافی اونچی تھی اور فرش سرخ اینٹوں کا جو کافی ٹھنڈک کا احساس دلا رہا تھا۔ وقت دیکھا 10:30 بج رہے تھے۔ شہر میں یہ وقت کتنی رونق والا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت گئی ہو۔ اس نے لحاف کھولا اور اپنے اوپر پھیلا لیا، مگر بستر میں گرمائش قطعی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے دور سے بستر پہ سے کمبل اٹھا کر اپنے ارد گرد پھیلا لیا، لیکن پھر اگلے ہی پل اسے خیال آیا تیسری کوئی چیز نہیں ہے، جہادات کیا اوڑھے گا؟ سو اس نے کمبل واپس اس کے پلنگ پر رکھ دیا۔ بہت دیر تک بستر میں بے چینی محسوس ہوتی رہی۔ اسے جہادات کی عقل پر دل ہی دل میں غصہ آ رہا تھا
کیا وہ بتا نہیں سکتا تھا یہاں اتنی پریشان کن سردی ہوتی ہے؟ وہ سوتی جوڑے لے کر چلتی، سوٹ کیس دوسرے کمرے میں تھا، گرم شال بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اف اللہ، کس قدر سردی ہے! اس نے آپس میں ہتھیلیاں مس لیں۔ جس وقت تک جہانداد کمرے میں آیا وہ سردی سے خاصی پریشان ہو چکی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، کیا یہاں گیس کے ہیٹر وغیرہ نہیں ہوتے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہاں ابھی گیس نہیں پہنچی۔ تو پھر آتش دان جیسی کوئی چیز ہوگی، ہے مگر دوسرے کمرے میں۔ تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی دوسرے کمرے میں چلنا چاہیے۔ جہانداد اس کی سفید ہوتی شکل دیکھ کر سمجھ گیا کہ اسے سردی لگ رہی ہوگی۔ مسکرا کر سر جھکا لیا اور جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بولا، دراصل آج کل وہ آتش دان برساتی نالے کے طور پر کام کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے بارش کے موسم میں چھتوں کا سارا پانی اسی کے ذریعے نکلتا ہے۔ زباریہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، پھر اگلے ہی پل غصے میں آ کر بولی، آپ نے اگر مجھے پہلے بتا دیا ہوتا کہ یہاں مری جیسی ٹھنڈ ہوتی ہے تو میں کاٹن اور شنیل کے سارے سوٹ بھر لاتی۔ جہانداد جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا خیال ہے اتنی سردی بھی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے تم سردی زیادہ محسوس کرتی ہو۔ محسوس؟ زباریہ چڑ گئی۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشگوار اور انجوائے کرنے کا موسم ہے۔ وہ شوق ہوا۔ زباریہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سیٹی پہ کوئی دھن گنگنانے لگا، اگر زیادہ سردی لگ رہی ہے تو میرے بستر میں آ جاؤ۔ زباریہ بھگ سے اڑ گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اٹھ کر بتی بجھائی اور ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ پر چڑھ گئی۔ آپ کے گھر والے تو بہت اچھے ہیں، نہ جانے آپ کس پہ چلے گئے؟ وہ بس اتنا کہہ سکی، آپ کے گھر والوں پہ۔ بڑے سکون سے جواب ملا۔ زباریہ بستر میں لیٹ رہی تھی، تل ملا کر اٹھی، لیکن وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس پہ کمبل ڈال رہا تھا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر اس حقیقت کو محسوس کرنا چاہا۔ تب وہ اس کے نزدیک اپنا تکیہ ڈالتے ہوئے بولا، نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، نہ جانے تم کس وقت تک بستر میں پڑی رہو، اس لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے رویے پہ زباریہ بری طرح دل برداشتہ ہوئی۔ تو رات کی پیشکش اس دکھاوے کے تحت ہو رہی تھی۔ کتنا سنگ دل شخص ہے یہ! اس کے دل میں کوئی احساس نہیں، کوئی جذبہ نہیں اس کی زندگی میں۔ اس کی آنکھیں گرم پانیوں سے بھر گئیں۔ کتنا شفاق اور بے رحم تھا وہ! فجر کے وقت بھی تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آیا۔ کیا ایسے لوگوں کی نمازیں خدا کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں؟ لیکن بے نمازی سے تو بہتر ہے۔ اس کے اندر سے آواز آئی۔ اگلے ہی پل اس نے نماز کے ارادے سے خود بھی بستر چھوڑ دیا۔ گاؤں کی بہت ساری عورتوں کے درمیان وہ سجی سوری بیٹھی تھی۔ بچے اور خواتین اسے بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ! اب یہ وقت بھی آنا تھا۔ وہ اپنی حالت پر خود ہی رحم کھا رہی تھی۔ تبھی زہرا اور جہانداد کی بہنیں اس کو تقریباً کھینچتے ہوئے ہنستے مسکراتے اندر کمرے میں لے آئیں اور اسے زبردستی اس کے قریب بٹھا دیا۔ یہ آپ مجھے خواتین میں کیوں لے آئی ہیں؟ اس نے نہ سمجھتے ہوئے الجھ کر پوچھا۔ زباریہ کو خود کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں اماں بھی چلی آئیں۔ گھبرا نہیں پتر، شگن کی رسم کرنی ہے۔ اماں جی نے مٹھائی کی ٹوکری ان کے سامنے رکھ دی۔ تمام خواتین دلچسپی سے ان کے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئیں۔ تیری شادی اتنی جلدی ہوئی کہ ہم کوئی بھی رسم نہیں کر سکے، لیکن یہ رسم تو ہم ضرور کریں گے، بہنوں نے مچل کر کہا۔ گویا سانپ نگل گیا، لاٹھی اب پیٹی جا رہی۔ اس نے ان کے ارمان ٹھنڈے کرنے چاہے۔ پتر، یہ رسم تو شادی کے بعد ہی ادا کی جاتی ہے۔ مگر یہ رسم ہے کیا؟ گود بھرائی کہتے ہیں اس رسم کو۔ سات سہاگنیں بہو کی گود میں موسم کے سارے پھل ڈالیں گی تاکہ خدا بہو کی گود جلد از جلد ہری کرے۔ مگر اس میں میرا حصہ کیا ہے؟ وہ پھر بھی نہیں سمجھا۔ تمہیں اس کی گود میں سے پھل اٹھا اٹھا کر کھانے پڑیں گے۔ لا حول ولا! اگر آپ نے مجھے پھل ہی کھلانے ہیں تو ایسے ہی کھلا دیں، گود میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو رسم ہے اصل۔ اگر تو اپنی دلہن کی گود میں سے سارے پھل اٹھا کر کھا گیا تو تیری دلہن جواب میں تیرے سر پر دوشالہ باندھے گی، اور اگر تو سارے پھل نہ کھا سکا تو سزا کے طور پر تجھے اپنی دلہن کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنانا پڑیں گی۔ زلیخا نے وضاحت کی۔ اسے یہ رسم نہایت دلچسپ لگی، مگر اس کے ساتھ ہی تجھے بہنوں کو نیک بھی دینا پڑے گا۔ اماں نے اسے بروقت یاد دلایا، تاکہ بہنوں کی دعا تیرے آنگن کی پھلواری میں سدا بہار رہیں۔ بہت خوب، تو پھر رسم شروع کریں۔ وہ جم کر بیٹھ گیا۔ رشتے کی بہنیں بھابیاں اس سے ہنسی مذاق کرنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے زباریہ کی گود پھلوں سے بھر گئی۔ چلو اب تم کھانا شروع کرو۔ سب کی دلچسپی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ زباریہ کو اس رسم میں بہت ہی جھجک محسوس ہو رہی تھی، تبھی وہ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھی تھی۔ جہانداد نے کچھ لمحے سوچا کہ وہ کیا کرے۔ پھل اتنے تھے کہ وہ سارے کھا نہیں سکتا تھا۔
پھر اس نے زباریہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس وقت کسی دیہات کی پروردہ اور پرانے آزمودہ طریقوں سے تیار شدہ دلہن دکھائی دے رہی تھی۔ جہادات کو اس کے مضحکہ خیز حلیے پہ ہنسی آ گئی۔ اسی لمحے جہادات نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے سارے پھل کھا جائے گا اور اس سے ضرور دوشالہ وصول کرے گا۔ زباریہ دل ہی دل میں مطمئن تھی کہ وہ سارے پھل نہیں کھا سکتا۔ دیکھتے ہیں وہ چوڑیاں کس طرح پہناتا ہے۔ جہادات نے پھل کھانا شروع کر دیے۔ خواتین نے خوب ہلڑ بازی مچائی ہوئی تھی اور اس سے زیادہ اس نے بے ایمانی کا ثبوت دیا۔ آدھے آدھے پھل یہ کہہ کر چھوڑتا رہا، فلاں چیز میں کیڑا ہے، فلاں گلا ہوا ہے، یہ ایسا ہے، وہ یہ ویسا ہے۔ اس چالاکی سے وہ سارے پھل کھانے میں کامیاب ہو گیا۔ چلو بھائی دلہن، اب تم اٹھ کر شگن پورا کرو اور اپنے شوہر کے سر پر دوشالہ باندھو۔ زباریہ اس کے سامنے کھڑی ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اپنے حلیے پر سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہتھیلیوں پر پسینہ رینگنے لگا۔ اماں جی نے اس کو سرخ دوشالہ تھما دیا۔ مجبوراً زباریہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ خواتین کی دلچسپی مزید بڑھ گئی۔ جہادات کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ اسے اس وقت آئینہ دکھائے۔ کیا چلو اب شروع کرو۔ تبھی اس کی مدد کے لیے جہادات کی بھابھی اور بہنیں آگے بڑھ آئیں۔ وہ اس کے دائیں طرف کھڑی ہو گئیں اور دوشالہ اس کے سر پر لپیٹنے لگیں، لیکن وہ کبھی دائیں طرف سر ہلا دیتا، کبھی بائیں طرف، کبھی جھک کر کسی سے بات کرنے لگتا۔ دوشالہ بند کر نہیں دے رہا تھا۔ کیا سارا دن وہ تمہیں باندھتی ہی رہے گی؟ خدا کے واسطے سر ایک طرف رکھو تاکہ ہم جلد از جلد نیک لے سکیں۔ زلیخا نے پیچھے کھڑے ہو کر اس کا سر پکڑ لیا۔ زباریہ نے پھرتی سے الٹا سیدھا دوشالہ اس کے سر پر لپیٹ دیا، یوں کہ اس کی آنکھیں تک چھپ گئیں۔ خواتین تالیاں بجا کر داد دینے لگیں اور وہ اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ چلو اب جلدی سے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراؤ۔ خدا کی قسم بالکل گنجائش نہیں ہے، جہادات نے احتجاج کیا۔ ہمیں نہیں پتہ، منہ تو میٹھا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی زہرا نے زباریہ کے ہاتھ میں گلاب جامن دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گلاب جامن جہادات کے منہ میں دے دی۔ چلو اب تمہاری باری ہے۔ جہادات نے آنکھوں پہ سے دوشالہ ہٹا دیا۔ یہ بے ایمانی ہے، مجھے کیا معلوم میرا منہ کس نے میٹھا کرایا۔ سب ہنسنے لگی۔ بنو نہیں، تمہیں نہیں پتہ یہ کس نے کرایا ہے، ہم گواہ ہیں۔ زباریہ نے ہی تمہارے منہ میں گلاب جامن دی تھی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور بضد تھا کہ اس کا منہ دوبارہ میٹھا کرایا جائے۔ بہت دیر تک ہنگامہ آرائی ہوتی رہی۔ سب اس کی خوشیوں سے محظوظ ہو رہی تھیں، لیکن زباریہ کا دل اس کے دوغلے پن پر متاسف تھا۔ کاش اس کے یہ احساسات، یہ سب جملے، یہ سب شوخیاں نیچرل ہوتی تو وہ بھی اس رسم سے لطف اندوز ہو سکتی۔ سب کچھ بناوٹی اور کھوکھلا تھا۔ اپنی راندہ درگاہ کیفیت پہ زباریہ کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے مزید سر جھکا لیا۔ تم نے منہ میٹھا کرانا ہے یا سزا کے طور پر تمہیں چوڑیاں سونپی جائیں؟ بہنوں نے اسے دھمکی دی۔ بالآخر اماں نے اس بحث کا اختتام کر دیا اور بیٹے کے ہاتھ میں لڈو دے کر بہو کے منہ کی طرف بڑھا دیا۔ زباریہ نے وہ لڈو منہ میں لینے کے بجائے ہاتھ میں لے لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ صرف قرض اتار رہا ہے، اس کی مہربانیوں پہ زیادہ دیر تک اسے مسرور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زباریہ اماں جی کے ساتھ بی بی جی کے ہاں گئی، جن سے گاؤں کی بچیاں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ بابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ موقع بہت مناسب تھا۔ زہرا کچھ سوچ کر جہادات کے پاس چلی آئی۔ جہادات، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا میں جو کچھ پوچھوں گی تم مجھے سچ مچ بتاؤ گے؟ کیوں نہیں بھرجائی؟ یہی تو افسوس کی بات ہے، تم مجھے بھرجائی بھی کہتے ہو اور پرانے خیال کو۔ بھرجائی؟ جہادات چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے ہی پل اس نے زہرا کی طرف سے رخ موڑ لیا۔ جس روز میں نے اپنے سر پر صحرا باندھا تھا، اسی روز اس خیال کو اپنے دل سے نکال پھینکا تھا۔ یہ اور بات ہے، آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس بات کی گواہی میں کسی سے نہیں دلا سکتا، کیونکہ میرا دل میرا ایمان ہی جانتا ہے۔ میری طرف سے پیٹھ موڑ کر نہیں، میری طرف منہ کر کے بات کرو۔ زہرا اس کی بات سے شاید مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ جہادات ایڑیوں کے بل گھوم گیا۔ تمہارے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ جہادات چونکا اور گہری فکر انگیز نگاہ اس پر ڈال کر رہ گیا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ کل گود بھرائی کی رسم میں جہاں سب خوش تھے، حتیٰ کہ تم بھی خوشی کا اظہار بڑھ چڑھ کر رہے تھے، اس کے باوجود تمہاری بیوی اداس تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ سر جھکا کر رو رہی تھی، حالانکہ وہ وقت خوشی کا تھا، رونے کا نہیں۔ مجھے کیا معلوم، آپ اسی سے پوچھ لیتی۔ جہادات نے دانستہ ٹال دیا۔ لیکن تم بھی تو کچھ بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ پھر بھی چپ رہا۔ کس قسم کی لا تعلقی اور اجنبیت ہے تم دونوں کے مابین؟ باوجود تمہاری زندگی میں شامل ہو جانے کے تمہاری بیوی تمہاری ذات سے بے خبر اور لا تعلق کیوں ہے؟ کس قسم کا خلا ہے تم دونوں کے مابین؟ زباریہ اسی وقت گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جب تم نے اپنی پسند سے شادی کی تھی تو پھر اتنی جلدی کس قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے؟
زہرا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم کمرے کے باہر ہی رک گئے۔ پسند کی نہیں، زبردستی کی کہیں ہے، وہ تلخی سے بولا۔ کس قسم کی زبردستی؟ کیا تم زباریہ کو پسند نہیں کرتے؟ زہرا کا لہجہ سخت ہو گیا۔ وہ تو اس سے پتہ ہوگا یا اس کے باپ کو پتہ ہوگا جو یہاں آیا تھا، یہ بتانے کہ میں نے اس کی بیٹی کے ساتھ بڑی عیاشیاں کی ہیں۔ وہ غضبناک لہجے میں بولا۔ یہ نہیں کہا تھا اس نے، یہ کہا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہو، لیکن بابا نے تو یہی سمجھا تھا جب ہی میرا اعتبار نہیں کیا اور سنی سنائی بات کو حرف آخر سمجھ بیٹھے اور زبردستی رشتہ طے کر دیا۔ زباریہ گنگ رہ گئی۔ میری بھی کوئی عزت تھی، انا تھی، زبان گروی رکھ کر گیا تھا یہاں۔ زباریہ کے سر پر دھماکہ ہوا۔ بغیر کسی گناہ کے آپ لوگوں نے مجھے سزا کا مستحق قرار دے دیا۔ وہ جیسے آگ اگل رہا تھا۔ زہرا نے دردیدہ نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ تیری جان اب بھی مجھ میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ دھماکہ پہلے دھماکے سے زیادہ شدید تھا۔ زباریہ ہل کر رہ گئی۔ بھرجائی! جہاداد احتجاجاً چیخ اٹھا۔ مت کہو مجھے بھرجائی، گود میں پالا ہے تجھے، تیری رگ رگ سے واقف ہوں۔ جس روز تیری شادی ہوئی تھی اس روز مجھے تیرا مزاج بڑا کھٹکا تھا۔ انسان زندگی کی نئی راہ میں قدم رکھے اور مسکراہٹ اس کے قریب بھی نہ آئے، کتنا عجیب لگتا ہے۔ اس سے زیادہ عجیب اور خوفزدہ کرنے والا لگا تھا تیرا رویہ۔ لیکن جب تو یہاں آیا اور تو نے مجھے ایک عرصے کے بعد بھرجائی کہہ کر پکارا تو میرے سارے دکھ، سارے اندیشے دھل گئے اور بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ لیکن میں اندھی نہیں ہوں۔ تیرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ محض اس لیے اجنبیت لیے ہوئے نہیں ہے کہ اس کے باپ نے یہ رشتہ دھوکے سے زبردستی طے کیا ہے، بلکہ تیرے دل سے پرانی محبت ختم نہیں ہوئی۔ وہ جنون، وہ دیوانگی تیری اب بھی قائم ہے، ورنہ وہ لڑکی ایسی نہیں کہ تو اس سے نفرت کرے۔ اور بس پھر زباریہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی، دوسرے ہی پل وہاں سے ہٹ گئی۔ جہاداد نے تعصب سے زہرا کی طرف دیکھا جو ناراض و مشتعل کھڑی تھی۔ یہ بھی کہتی ہے کہ تو نے مجھے گود میں پالا ہے، پھر اپنی گود کے وصف سے ناواقف ہے۔ دکھ و تذلیل کے احساس سے جہاداد کا چہرہ ہی نہیں آنکھیں بھی سرخ ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زہرا ٹھٹک کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن وہ مقابل بیٹھ چکا تھا۔ اعتبار محبت سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن تو نے کبھی میرا اعتبار نہیں کیا۔ مجھے تجھ سے محبت تھی اور رہے گی، لیکن یہ اور بات ہے کہ اس محبت نے درمیان میں کچھ اور گنجائش نکال لی تھی۔ تو نے اسے میرا پاگل پن سمجھا اور بابا نے مجھے گھر بدر کر دیا۔ وہ بولتے بولتے رکا، پھر کہنے لگا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، خواہ وہ چیز ہو یا انسان، تو ہم یہ چاہنے لگتے ہیں کہ اسے تمام خوشیاں دے دیں اور اپنے تمام تر جذبات سمیت مکمل ہوں۔ وہ میری محبت کی انتہا تھی کہ میں تجھے تحفظ اور مکمل پن سے قریب تر کر دینا چاہتا تھا اور بس۔ میں نے اس سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا، مگر آج میں تیرے قدموں پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں، جس وقت میری زندگی میں کوئی اور شامل ہوا، باوجود گہری شکست کے دوچار ہونے کے، میں نے تیرا خیال نہ صرف اپنے دل سے نکال دیا بلکہ تیرے حقیقی رشتے سے ایک بار پھر قبول کر لیا تھا۔ اس کی باتوں سے زہرا کے دل میں گہرا اطمینان اتر گیا اور اس نے شانت ہو کر اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھ لیے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولی، مجھے تیرا اعتبار آ گیا، لیکن اب اس اعتبار کی کسی اور کو بھی ضرورت ہے۔ جہاداد نے اپنے بازو سے نم آنکھوں کو صاف کیا، پھر اکھڑے اکھڑے سے لہجے میں بولا، بعض لوگوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ چاہیں حاصل کر لیں گے، لیکن انسان چیز نہیں ہوتا۔ پاگل! زہرا آہستہ سے مسکرائی۔ بس اتنی سی بات کو تو نے انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ تجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ تو محبت کی جنگ ہے، اس میں فاتح یا مفتوح کوئی نہیں ہوتا، بس محبت کرنے والا دل ہوتا ہے، محبت کرنے والی آنکھیں ہوتی ہیں جو غافل دل کو چپ چاپ تسخیر کر لیتی ہیں۔ تیری ضد اس کے آگے کچھ نہیں چل سکے گی۔ شاید وہ مجھے تسخیر کر چکی ہے، وہ آہستہ سے بولا۔ زہرا کا منہ حیرانی سے کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ مسکرا کر بولی، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ میرے اقرار میں اس کی فتح ہے اور اب میں اسے فاتح بننے نہیں دوں گا۔ کیا مطلب؟ زہرا الجھ گئی۔ وہ ہنس پڑا، پھر سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، بہت شوق ہے اسے چیلنج کرنے کا۔ اب ایک مرد سے واسطہ پڑا ہے، اسے بھگتے بھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں تو نہیں آئی۔ زہرا اسے خاموش دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں بھرجائی، تم فکر نہیں کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔
زہرا سارے گھر میں کام کاج کرتی پھر رہی تھی، اس کے کنگنوں میں ایسی جھنکار تھی وہ صرف گلاس بھی اٹھاتی تو ان کا مدھر تان بج اٹھتی۔ زباریہ بہت دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، اس میں ایسی کون سی خوبی تھی جو اسے برتری دیتی تھی؟ وہ بہت دیر تک اس سے اپنا موازنہ کرتی رہی، پھر نہ جانے اس کے اندر کیسے احساسات بیدار ہونا شروع ہوئے کہ اس نے زہرا سے نگاہیں ہٹا لیں۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے۔ اماں جی میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے اچانک واپسی کے ارادے پر سبھی چونک گئے۔ کیوں تمہیں ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ اماں جی نے پیار سے کہا۔ بس میرا دل نہیں لگ رہا یہاں۔ اس کے انداز میں بے پناہ اجنبیت تھی۔ کوئی غلطی ہو گئی ہم سے پتر؟ اماں پریشان ہو گئی۔ ایسی بات نہیں اماں جی، وہ اکتا کر بولی، پھر آہستہ سے کہنے لگی، مجھے پاپا بہت یاد آ رہے ہیں، میں جلد از جلد گھر جانا چاہتی ہوں۔ اماں نے پیار سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ کڑیاں شہر کی ہوں یا گاؤں کی، شادی کے بعد سب ایک سی ہو جاتی ہیں، اکبر ملک نے ہنس کر کہا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، چلے جانا دھیے، پر ابھی نہیں، صبح کا وقت زیادہ ٹھیک رہے گا۔ وہ تو ایک پل بھی یہاں نہیں رہ سکتی تھی اور وہ صبح کی بات کر رہے تھے؟ پورا دن پڑا ہے ابھی، اگر ہم اب بھی نکلے تو شام تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی ضد کے آگے سب خاموش ہو گئے۔ یہ تمہیں اچانک گھر کی یاد کیوں ستائی؟ جہانداد نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ زباریہ سامان پیک کر چکی تھی۔ زباریہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، پھر بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے بولی، اگر آپ یہیں رہنا چاہتے ہیں تو گاڑی کی چابی مجھے دے دیجیے، میں تنہا ہی چلی جاؤں گی۔ معمولی سفر نہیں ہے۔ اسے اس کی ضد پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ واپسی کے ارادے سے جیکٹ پہننے لگا۔ سفر کتنا ہی معمولی ہو، جس کی منزل نہ ہو وہ زیادہ دشوار ہوتا ہے۔ جہانداد اس کے لفظوں پر چونک گیا۔ پلٹ کر دیکھا، وہ جھک کر بریف کیس اٹھا رہی تھی۔ جہانداد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ صفدر برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور وہ پہلے کی طرح پیچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔ اچانک واپس جانے پہ صفدر کا منہ بس پورا ہوا تھا، اس لیے سفر میں پچھلی بار جیسی چہکار نہیں تھی۔ گاہیں بگاہیں جہانداد ہی بول لیتا تو کچھ سکوت ٹوٹ جاتا، پھر خاموشی چھا جاتی۔ اس نے اکتا کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ نور جہاں کی سریلی آواز سارے ماحول پر چھا گئی۔ فلم ہیر رانجھا کا گیت چل رہا تھا۔ او رانجھن وے کینوں اپنا حال سناوا، میری اکھیاں وچ ایتھرے کد ویکھاں سپنے تیرے، میرا ہور سوال نہ کوئی، بس درد ونڈالے میرا۔ او رانجھن وے۔ زباریہ جو سکون سے لیٹی ہوئی تھی اٹھ بیٹھی۔ وہ اس کے انتخاب کو بڑے شوق و انہماک سے سن رہا تھا۔ صفدر ٹیپ بند کرو، اس نے پیچھے سے حکم دیا۔ جہانداد نے بیک مرر میں اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سخت خفا دکھائی دے رہی تھی۔ ملازم کی موجودگی کے خیال سے اس نے خود ٹیپ بند کر دیا۔ چلنے دیتی بی بی جی، اتنا لمبا سفر کیسے گزرے گا؟ صفدر پہلی بار بولا، کوئی اور کیسٹ لگا لو مگر یہ نہیں چلانا۔ جہانداد کے چہرے پر تبسم بکھر گیا۔ انسان کی ذات اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ میں تو تمہارے سب جذبات سے واقف ہوں، کس سے چھپانا چاہتی ہو؟ وہ گاڑی چلاتا رہا، مگر جذبات صرف پسند سے نہیں، انسان کے معمولی عمل سے بھی عیاں ہو جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے صفدر، تمہاری بی بی جب سڑک پر گاڑی چلاتی ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کی گاڑی سڑک پر سب سے آگے ہو۔ پھر وہ خود ہنس پڑا، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ زباریہ پچھلی سیٹ پر نیم دراز تھی، اس کی بات پر تلخی سے مسکرا دی۔ ساری بات ایک دوسرے کی سمجھنے کی ہے۔ سر سلطان بیگ کے لفظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہر انسان میں دو طرح کا آدمی چھپا ہوتا ہے، ایک عقل مند اور ایک بے وقوف۔ جس آدمی کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہی ہماری شخصیت کی پہچان بن جاتا ہے۔ اس نے قرب سے آنکھیں موند لی اور اپنی ذات کا تجزیہ کرنے لگی۔ زندگی میں ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کا اظہار کس طرح سے بھی دوسروں سے نہیں کرنا چاہتے اور خود کو بہت کامیاب اور خوش ثابت کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ یہ ہماری شخصیت کا دوہرا پن ہے۔ ہمارا اصل تو چھپا دیتا ہے مگر دوسروں پر ہمارا آپ مثبت انداز میں ظاہر نہیں کرتا۔ کسی کے آگے ہم ہاتھ پھیلائیں اسے عزت دینے کی غرض سے تو ضروری تو نہیں وہ بھی یہی سمجھے۔ اگر مقابل کا دل اور جیب خالی ہو تو وہ اسے اپنی ذلت سمجھے گا، نہ کہ عزت افزائی۔ ساری بات سمجھنے کی ہے جہانداد ملک، آپ نے صرف مجھے ایک جذباتی لڑکی سمجھا۔ میں اپنی بے وقوفی کی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے ایک بے حس شخص پہ منکشف ہونے سے بچا لیا۔ زباریہ نے آنسو پوچھے اور اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ جب وہ اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو زباریہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے پاپا کی طرف اتار دیجیے گا۔ جہانداد نے اسے اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کر دیا۔ اپنے گھر کی راہ لیتے ہوئے جہانداد کے دماغ میں یہ بات بار بار آئی تھی کہ اس نے اسے اندر آنے کی آفر کیوں نہیں کی۔ بیٹی کی شادی کر دی فائق احمد اور مجھے اطلاع نہیں دی۔ روشن آرا کی اچانک آمد فائق احمد کے لیے اتنی ہی حیرت انگیز تھی جیسے کوئی مرحوم زندہ ہو کر واپس آ گیا ہو۔ زباریہ بھی باپ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ ماں کو ایک طویل عرصے کے بعد دیکھ کر دم بخور رہ گئی۔
بادامی کلر کی نفیس جارجٹ کی ساڑی میں اس کا دراز قد اور دلکش وجود آج بھی حسین لگ رہا تھا۔ چہرے پہ آج بھی پہلے جیسی بشاشت تھی۔ شاید میک اپ بھی انہوں نے بہت خوبصورت کیا ہوا تھا۔ زندگی کا نیا سفر مبارک ہو، روشن آرا نے بڑھ کر بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ زباریہ بہت دیر تک ماں کے سینے سے لگی رہی، لیکن ایک بھی آنسو آنکھ سے نہیں نکلا۔ ہاں، لیکن دل سے سرد آہ ضرور نکلی۔ کاش مما آپ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو یوں میری زندگی تجربوں کی نظر نہ ہوتی۔ وہ ماں سے علیحدہ ہوئی، پھر جھجک کر باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ناشتے کی میز پر موجود نہیں تھے۔ وہ ماں کو ڈائننگ روم میں لے آئی۔ آپ کو کیسے اطلاع ملی؟ تمہارے فادر کے جاننے والوں سے ہی ملی۔ ان کے کاروباری دوستوں نے بتایا تھا۔ ان کے ساتھ ہی روشن آرا نے ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ کا لاکٹ پرس سے نکالا اور بیٹی کے گلے میں ڈال دیا۔ زباریہ ہیرے کو ہتھیلی پہ رکھ کر دیکھنے لگی۔ پاپا کہتے ہیں جو تحفہ وقت پر ملتا ہے وہی تحفہ ہے، بے وقت کے تحفے یا تو قرض ہوتے ہیں یا نذرانے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو شوق سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہوتی ہیں آپ آج کل؟ زباریہ نے پوچھا۔ تمہارے ماموں کے پاس نیو یارک میں۔ کئی بار سوچا تم سے ملوں، لیکن اس خیال نے ہمیشہ روک دیا، شاید تمہارے پاپا پسند نہ کریں۔ زباریہ تعصب سے مسکرا کر رہ گئی۔ ڈیئر، تم خوش ہو؟ او یس، وہ ہنس پڑی۔ روشن آرا مطمئن ہو گئی۔ میں نے تصویریں دیکھی تھی تمہارے ہسبینڈ کی، بہت خوبصورت داماد ڈھونڈا ہے تمہارے پاپا نے۔ ان کے انتخاب سے ایسا لگتا ہے جیسے انہیں اپنی زندگی سے کوئی گلہ تھا، وہ دھو دیا ہو۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں کل اس ناول کی 10ویں اور آخری قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔